अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा नियर वाशिंगटन। 16 जुलाई 2024 के इख्तिताम पे मेरे सामने बहुत से इश्यूज़ हैं, बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं और इन तमाम इश्यूज़ और डेवलपमेंट से आप भी वाकिफ़ हैं। लेकिन मैं आपके सामने अपना ये थीसिस और अपना ये आर्गुमेंट रखना चाहूँगा, जिसमें मुझे शक है और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग मेरे इस थीसिस से एग्री करेंगे, ये कम से कम इसको सीरियसली इस पे गौर करेंगे और इससे नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे। मेरा आर्गुमेंट यह है कि इस वक्त जो 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, 3 या 4, उन्हें देख के ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के दोनों चीफ, यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब और उनके साथ साथ शरीफ ख़ानदान के तमाम करता धरता और फैसला करने वाले जो हैं, वो अपना ज़हनी तवाज़न खोते जा रहे हैं, यानी तकरीबन नीम पागल हो चुके हैं। इस वक्त उनके ऊपर उनके हाथ पांव फूले हुए हैं, वो भौखलाए हुए हैं, उनकी कोई हिकमत अमली और कोई तदबीर जो है वो चल नहीं रही और हर किस्म के गलत सलत उल्टे सीधे फ़ैसले कर रहे हैं, जिसका अब ना कोई सर है ना पैर है। और ये वही सूरत हाल है जो जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ का मैंने एक पिछले वीलॉग में आपको इशारा दिया था, उसका मैंने रेफरेंस दिया था कि आप में से जो लोग जेम्स बॉन्ड की सीरीज़ देखते रहे हैं 1960 से अब तक की, तो आपने देखा कि उसके आखिरी जो 15-20 मिनट होते हैं, उसमें जितना भी एक आर्किटेक्चर होता है क्रिमिनल एंटरप्राइज का, वो आर्किटेक्चर कोलैप्स करने लग जाता है। उसके परखच्चे उड़ रहे होते हैं, उसकी बिल्डिंग गिर रही होती हैं, भदवासी होती है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। हालांकि जब वो फिल्म शुरू होती है तो वही आर्किटेक्चर और वही निज़ाम जो है वो बहुत मजबूत लगता है, बहुत इंटेलिजेंट लगता है, उसकी तमाम चीज़ें काम करते नज़र आती हैं। लेकिन आखिर में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि वो निज़ाम डगमगा जाता है और वो गिरने की सूरत हाल में है। अभी हमें निज़ाम का जो साफ साफ पता चल रहा है, शरीफ ख़ानदान के भौखलाहट से, उनकी उल्टी सीधी हरकतों से, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो ज़हनी कैफियत हमारे सामने आ रही है, जिसका मैं भी तफसील से ज़िक्र करने लगा हूँ। और ज़ाहिर है कि इन दोनों के पीछे पाकिस्तान के आर्मी चीफ और उनके 2.5 जर्नैल, यानी वो खुद एक और जर्नैल और एक आधा जर्नैल जो हैं, वो इनके पीछे हैं, जिन्होंने खौफ के एक माहौल को पैदा करके रेन ऑफ टेरर के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान के तमाम सियासी, मीडिया के और अस्करी ढांचा जो है, पाकिस्तान का जो सिविल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, उसे उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। इसकी एविडेंस क्या है? ये जो मैं थीसिस आपके सामने रख रहा हूँ पागलपन का, इसकी एविडेंस क्या है? इसकी एविडेंस 3 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ और तीनों का मैं एनालिसिस करता हूँ। जिस तरह की जो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हमने बैन कर देना है, इसको बैन करने के लिए हमें क्या करना है, इससे हमें क्या मिलेगा, इसके लिए जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके ऊपर जिस किस्म का रिएक्शन और रद्द-ए-अमल जो है इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से, जिसमें सियासी जमातें हैं, मीडिया है, बार एसोसिएशंस हैं, वकला हैं, अखबारात के इदारे लिखने वाले हैं, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, वो तमाम रद्द-ए-अमल हमारे सामने आ चुका है। और उस रद्द-ए-अमल के बाद शरीफ ख़ानदान के अंदर जो सामने हमारे आ रहा है, जिस किस्म की बौखलाहट है, उसे हम देख सकते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 24 घंटे पहले पाकिस्तान के काज़ी वक्त हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, और इंसान उनकी हरकतें देख के सोचता है कि कोई शख्स कितना गिर सकता है, कोई आदमी अपने आप को लोगों की नज़रों में और अपनी नज़रों में कितना गिरा सकता है। वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का वो फ़ैसला कि उन्होंने जो ऐलान किया 12 तारीख के आखिर में, ये पता नहीं कब उन्होंने ऐलान किया, नहीं 24 घंटे ही हुए हैं इसमें, जिसमें उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 19 तारीख को मीटिंग बुलाई जाएगी और 4 एडहॉक जजेस के नाम उन्होंने तजवीज़ किए, जिसमें से तकरीबन एक तो दौड़ गए हैं, एक गैर मतज़लज़ल हैं, 2 ऐसे हैं कि जिनके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जिन्होंने इस पर रज़ामंदी इख्तियार की है, लेकिन ये मामला फिर भी हवा में लटका हुआ है। और इसके साथ तीसरी वो चीज़ है जो इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तोशा खाना केस नंबर 3 है। चूँकि तोशा खाना केस नंबर 3 पे ज़रा बात करनी निस्बतन आसान है, ये मामला ज़रा सीधा किस्म का है, तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। आज के दिन में जिसका इख्तिताम हुआ, उसमें नैब के एक डिप्टी डायरेक्टर जो हैं, जिनका नाम बताया जाता है मोहसिन हारून साहब, उन्होंने अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ 4 घंटे की उन्होंने तहकीकात की है तोशा खाना केस 3 में। तहकीकात की है, जो अखबारात में उसकी तफसीलात छपी हैं, जो सोशल मीडिया से पता चलती हैं, जो दुहाई है वहाँ पे, कि वो कह रहे हैं कि ये किस तरह से चीज़ें बेची गईं, कितनी कीमत पे बेची गईं, क्या सरकार की थीं, बिक सकती थीं कि नहीं बिक सकती थीं, और उनके साथ उनकी एक टीम थी।
مجھے محسن ہارون صاحب سے اور ان کی ٹیم سے بڑی ہمدردی ہے. یہاں عمران خان اور بشرا بی بی ذلیل نہیں ہو رہے، وہ یہاں پر انڈر ٹرائل نہیں ہیں، ان کی تحقیقات نہیں ہو رہی. یہاں بیچارے محسن ہارون صاحب اور ان کی ٹیم ذلیل ہو رہی ہے. یہ جن لوگوں نے ان کو بھیجا ہے وہ صرف ان کی تذلیل کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دعا مانگنی چاہیے. ہر سول سرونٹ کو، سرکاری ملازم کو رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا صبح فجر کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ مولا پروردگار میرے حال پہ رحم کر، مجھے اس قسم کی صورتحال میں نہ ڈال کہ میں اپنی ہی نظروں میں ذلیل ہو جاؤں. میں اپنی بیوی کی نظروں میں، اپنے بچوں کی نظروں میں، اپنے گھر کے ملازمین کی نظروں میں، سڑک پہ چلنے والے لوگوں کی نظروں میں، میرے جو سب آرڈینیٹر جو میرا ڈرائیور ہے اس کی نظروں میں، جس کریانہ دکان سے میں نے دودھ چائے پانی لینا ہے ادھر، جس ہوٹل کی لابی میں نے جانا ہے وہاں پہ، مجھ پر ایسے حالات اللہ پروردگار میرے پہ نہ لا کہ میری اتنی تذلیل ہو جائے کہ میں زندہ ایک لاش کے طور پہ، زومبی کے طور پہ بن جاؤں. یہ اس وقت صورتحال ہے محسن ہارون صاحب کی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر محسن ہارون اور ان ٹیم کے اندر کوئی بھی ایٹمز یا مالیکولز پائے جاتے ہیں ضمیر نام چیز کے، ضمیر کی طرح کے، تو اپنے آپ کو کوستے ہوں گے کہ ہمارے افسران بالا نے ہمیں کس قسم کی کمینی اور ذلیل قسم کی حرکت میں ڈالا ہوا ہے. میں دو اس پہ سائیکلوجیکل قسم کے کامنٹس آپ کو یاد کرواؤں جس سے آپ تمام لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں، کہتے ہیں بلڈ بوائلز اونلی ونس ان لائف. ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. ایک آپ کی زندگی میں وہ موقع تھا جب آپ میٹرک کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے. کیا ایکسائٹمنٹ تھی، کیا تیاری تھی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی فیل ہو جاتا ہے تو جب پہلی دفعہ اس کی سپلی کی تیاری کرتا ہے یا اس کو پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں وہ والی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی جو پہلی اٹیمپٹ کے اندر ہوتی ہے. پہلی اٹیمپٹ میں ایک خاص قسم کا نشہ ہوتا ہے. یہی ایف ایس سی کی صورتحال ہے، یہی ڈگری کالج کی ہوتی ہے جب آپ نے ڈگری لینی ہوتی ہے. اور جب آپ کا پہلا اسے کہتے ہیں رومانس ہوتا ہے، جب آپ کے ہارمونز کسی لڑکے لڑکی کے 13-14 برس کی عمر میں نئے ہارمونز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو رومانس کی فیلنگ ہوتی ہے، اس وقت آپ کو اپنی کلاس فیلو یا اپنی اپنے سے تھوڑی بڑی عمر کی اسکول کی ٹیچر، جب اسکول میں بچوں کو اپنی ٹیچرس کے ساتھ بھی محبت ہو جاتی ہے، بڑا رومانس ہوتا ہے. تو وہ جو آپ کو فیلنگ ہوتی ہے اس کو دیکھ کے، وہ فیلنگ اسی وقت ہو سکتی ہے 14-15 سال کی عمر میں. اس وقت آپ کو بالی ووڈ کے گانے یا کہیں کی بھی گیت، غزلیں اور شعر جو ہیں وہ سب کے اندر ایک خاص قسم کا حسن، ایک خاص قسم کی خوبصورتی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اسی طرح جو پہلی شادی ہوتی ہے لوگوں کی، پہلی منگنی، پہلی شادی، زیادہ سے تو اس میں ایک خاص قسم کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. جو لوگ آتے ہیں آپ کی شادی پہ ناچنے کے، کھانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، مبارکباد کے دینے کے لیے، جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایک خاص قسم کی امید ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی ان کے اندر فیلنگ آپ کے لیے پائی جاتی ہے. جب لوگ دوسری شادی کرتے ہیں تو اتنا بڑا کراؤڈ عموماً نہیں ہوتا. پھر جو لوگ تیسری شادی کرتے ہیں تو بہت دفعہ لوگ اس کو چھپ چھپا کے پرائیویٹ ہی کہیں کر لیتے ہیں، کچھ دوستوں کے ساتھ کسی مسجد کے، کسی چرچ کے اندر، یا کسی ہوٹل میں، یا کہیں کسی کورٹ روم میں جا کے کر لیتے ہیں. اس میں بات نہیں رہتی. باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے محسن صاحب کے لیے اور تمام پولیس والوں کے لیے اور تمام سیاسی ڈھانچے کے لیے، چودھری نظام الدین کے لیے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مومنٹ ہوتا ہے. یہ توشہ خانہ کیس 1 2 3، یہ فورن فنڈنگ کیس، یہ فلاں چیز، ان سب چیزوں کا موقع اب ختم ہو چکا ہے. یہ مومنٹ اب پاکستان کی سیاست میں اور تاریخ میں گزر چکا ہے. پاکستان کی تاریخ نے اب ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن اختیار کر لی ہے. اب آپ اس میں سے 8-10 دن کا ڈیلے تو کر سکتے ہیں، لیکن پھر سوال ہے کہ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ یہ چیزیں کہاں جاتی ہیں؟ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں کوئی روڈ ٹورڈز فیوچر جو ہے وہ نظر نہیں آتی. اور اسی چیز کو میں وہ ذہنی ہیجان کہتا ہوں، جہاں اب تقریباً ان دونوں چیفز میں اور شریف خاندان کے اندر آپ کو پاگل پن کے اثرات نظر آ رہے ہیں. اس وقت انہیں دنیا کے بہترین سکائٹرسٹ کی ضرورت ہے، انہیں دوائی کی ضرورت ہے، انہیں اینٹی ڈپریسنٹس چاہیے، انہیں بہت اچھے کوئی دوائی ایسی چاہیے جس سے ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ برقرار ہو سکے، یا پھر ان کو کوئی اور قسم کی دوائی چاہیے ہوگی. اللہ نہ کرے کہ وہ والی دوائی کہیں سسٹم پیدا کر دیں ان کے لیے، وہ خود سمجھ جائیں گے آپ. ابھی میں ذرا مشکل سچویشن میں آ جاؤں جہاں قاضی وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کوئی 24 گھنٹے پہلے، جس کا تمام لوگ انالیسس کر چکے ہیں، 4 ایڈ ہاک ججز کا شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا جب انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی 19 تاریخ کو میٹنگ ہوگی اور اس میں یہ 4 ججز جو ہیں وہ ان کو لگایا جائے گا، جس میں انہوں نے ان کے نام بھی جو ہے وہ تجویز کر دیے ہیں. میں بھی آپ کے نام وغیرہ سب ان کے کرتا ہوں، ایک ایک کر کے ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ کتنے اچھے برے لوگ ہیں. اور یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو یہ انیشیٹو اور موو ہے، یہ کلوزلی لنکڈ ہے اس دوسرے انیشیٹو سے جو پی ایم ایل این فیڈرل گورنمنٹ کے نام پہ لینا چاہتی ہے. بنیادی طور پہ شریف خاندان لینا چاہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے،
کیونکہ ہمارے پاس مئی 9 کے حوالے سے، سائفر کے حوالے سے، فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، امریکہ کی کانگریس میں جو ہاؤس ریزولوشن 901 پاس ہوا ہے، ان تمام چیزوں سے ثابت ہو گیا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی دشمن ہے اور سیاسی جماعت کو بین ہونا چاہیے. تو سیاسی جماعت کو بین کرنے کا جو انیشیٹو ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے 4 ایڈ ہاک ججز لگانے کا جو انیشیٹو ہے، یہ دونوں سیامیز ٹوئنز کی طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں. بالکل یہ چیز جڑی ہوئی ایک ٹوئن اسٹریٹجی ہے. لیکن جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایکسپلینیشن جو دی ہے وہ بڑی فنی ہے. ایکسپلینیشن انہوں نے دی ہے کہ سپریم کورٹ میں چونکہ کیسز کی بہت پینڈنسی ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں ایڈیشنل ججز چاہیے 3 سال کے لیے. کوئی پوچھے قاضی صاحب سے، یہ خیال آپ کو ریزرو سیٹس والے ڈیسیجن کے بعد جہاں 8 سینئر جسٹسز جو ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے آپ کی مرضی و منشا کے خلاف فیصلہ دے دیا، قاضی صاحب آپ کو اور آپ کے سرپرستوں کو یہ خیال کیسز کی پینڈنسی کا ابھی ہی کیوں آیا؟ یہ مطلب ایک سوال بنتا ہے، لیکن ابھی میں ذرا آگے اس کا تھوڑا سا انالیسس کر لوں. اچھا، دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے ابھی تک تو میرا خیال اس کا اپنا آیا نہیں ہے جو کیس ریویو کا تھا، لیکن فیڈرل گورنمنٹ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے، خیال ان کا یہ ہے، یہ حکمت عملی یہ ہے کہ وفاقی حکومت ایک نوٹیفیکیشن لائے گی کہ کہہ کے وہ جو کاکڑ صاحب کے زمانے کی کمیٹی بٹھائی تھی مئی 9 کے واقعات کی تحقیق کرنے کے لیے، اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ دے دی ہے، جس کے بیسس پہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرے گی پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی. اب قانون جو ہے آرٹیکل 217 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو پہلے سپریم کورٹ کے پاس وہ ریفرنس بھیجنا ہے، اپنی وجوہات وہاں دینی ہے کہ وفاقی حکومت کیوں سمجھتی ہے کہ سیاسی جماعت کو بین کرنا ہے، اور پھر سپریم کورٹ اگر اسے اپروو کرتی ہے، اسینٹ کرتی ہے، تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ سیاسی جماعت کو بین کر سکتا ہے. ایکچوئل تو اسپرٹ قانون کی یہی ہے، اور اس کی جو وضاحت ہے وہ ثاقب نثار صاحب نے اپنے ایک لینڈ مارک ججمنٹ میں 2016-17 میں وہ کر چکے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت بننے سے پہلے، الیکشن 2018 سے پہلے اس کے بارے میں ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ایگزسٹ کرتی. لیکن یہاں چونکہ آربیٹری ڈیسیجن میکنگ ہے، یہاں چونکہ منمانی ہے، یہ سوچتے یہ ہے کہ ہم کوئی اختراع نکالیں گے قانون کی، اور ہم الیکشن کمیشن سے فیڈرل گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن کر کے الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی کو ہم کالعدم قرار دے کے یا سسپینڈ کر کے پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی ہم ایک ٹائم بائنگ کر لیں گے کہ جتنی دیر تک سپریم کورٹ میں ہماری مرضی کے جج آ چکے ہوں گے، یعنی 19 تاریخ کے بعد، اور پھر ہم جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہے اس پہ ہم ریویو جہاں یہ ڈال چکی ہے پی ایم ایل این، وہاں ہم فیصلہ نہیں ہونے دیں گے. اور چونکہ تحریک انصاف ہم سپریم کورٹ سے حاصل کر لیں گے ایک فیصلہ، جب وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن آ چکا ہوگا کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت اب ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو وہ جو ریزرو سیٹس ملنی ہیں جس سے پارلیمنٹ کی تمام پاور ڈائنامکس بدل جاتے ہیں، اس کی شکل بدل جاتی ہے، وہ ہم روک لیں گے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ باوجود اس کے کہ انہوں نے ایک بڑی وکٹ قسم کی اسٹریٹجی بنائی ہے اپنے تھی، لیکن ان کی تھاٹ کی بڑی لیمیٹیشن ہے. یہ تمام ماحول جو ہے اس وقت پاکستان کا، اس کو انہوں نے ٹھیک طرح سے سمجھا نہیں ہے. یہ ہو نہیں پائے گا فور ریزنز جو میں شاید سارے کھل کے ایکسپلین نہ کر سکوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ہو نہیں پائے گی. اچھا، اب اس میں سے اب دیکھیں کہ اس میں ایک ڈیولپمنٹ تو آلریڈی ہو چکی ہے کہ ایک ایکس سپریم کورٹ کے جج مشیر عالم صاحب جو ہیں، انہوں نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو خط لکھ کے اور ان کا شکریہ ادا کر کے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے ایڈ ہاک جج لگائیں، انہوں نے معذرت کر لی ہے. اگر بڑا اچھا ہوتا کہ جسٹس مشیر عالم صاحب یہ کہتے کہ ملک کے سیاسی حالات کے پیش نظر یا اپنی صحت کے پیش نظر، یہ میری گھر والوں کا یہ خیال ہے، یا میں اتنا تھک گیا ہوں، یا میں سمجھتا نہیں ہوں کہ اس وقت ایڈ ہاک ججز ہونے چاہیے، کچھ اس قسم کی اگر ایکسپلینیشن دیتے تو مشیر عالم صاحب کا تاریخ میں نام ہوتا. یہ وہ ججمنٹ ہے، لیڈرشپ کی ججمنٹ ہوتی ہے. جب آپ نے دیکھا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو گولی لگی، ذرا سی گریز کر گئی، تو اس کی اس وقت جو ججمنٹ تھی، اس ججمنٹ پہ ہی وہ پریزیڈنٹ بنے گا، اس ججمنٹ پہ ہی اس کا نام جو ہے وہ تاریخ میں آئے گا. حالانکہ وہاں ججمنٹ کرنی تھی چند سیکنڈز کے اندر. جب اس نے کہا میں نے جوتے پہننے ہیں، لیٹ می ویئر مائی شوز، جب اس نے کھڑے ہو کے فائٹ 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 کہا، جب وہ وہاں پہ اس نے تھینک یو کیا سیکرٹ سروس کا، وہ مومنٹ سے ججمنٹ کے جہاں ایک انسان کے میٹل کا اور اس کے کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے. مشیر عالم صاحب نے اتنی افسوسناک بات کی، انہوں نے کہا کہ میں ون آف دا بگیسٹ ریزن کہ میں یہ پوزیشن نہیں لے رہا، ادروائز تو میرے پتہ نہیں وقار میں اضافہ ہو جانا تھا یہ گھٹیا کام کر کے، کہ چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں بڑی ٹاکسسٹی پائی جاتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا وجہ ہے کہ میں انڈر دی سرکمسٹانسز یہ پوزیشن نہیں لے سکتا. اور جناب مشیر عالم صاحب، آپ ٹھیک ہے سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، سوشل میڈیا تو آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے،
آپ کے کیریکٹر کی اصل شکل، جو شیشہ جو تھا نا، وہ ایک کہانی بچپن کی جو تھی کہ ایک ملکہ جو ہے وہ شیشے میں دیکھتی تھی تو اس کو پتہ چلتا تھا کہ ہو از دا فیئرسٹ آف دیم آل، تو پھر شیشے نے اس کو بتانا شروع کر دیا کہ ایک اور لڑکی جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، تم اب اتنی خوبصورت نہیں رہی۔ یہ وہ شیشہ ہے سوشل میڈیا، جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو آپ کے کیریکٹر کی، آپ کی پولیٹیکل ججمنٹ کی اصل شکل دکھا رہے ہیں۔ بڑا اچھا ہوتا کہ آپ یہ ایکسکیوز نہ آفر کرتے، بلکہ کوئی اور ایکسکیوز دیتے کہ یہ مجھے اسٹیج پہ اس کو جوائن نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ مقبول باقر صاحب جو ہیں وہ ابھی تک کنفیوزڈ ہیں۔ ان کا بھی چلے، بہرحال ہم چیز کہہ سکتے ہیں جو میں نے باقاعدہ لکھ کے رکھی بھی تھی، کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب سوشل میڈیا کا پریشر پڑا ہے تو مشیر عالم صاحب کے دماغ میں جو ظاہر ہے بہت خرچ ہو چکا ہوا ہے اتنے عرصے میں، اتنی عمر میں، اس میں کچھ نہ کچھ ایٹم اینڈ مالیکیول سیلف ریسپیکٹ کے پائے جاتے تھے، اور انہوں نے ان کو احساس دلایا کہ مشیر عالم ابھی بھی اپنی عزت کروا لو، مرنے سے پہلے آگے اللہ کو جان دینی ہے، آگے خدا نے بھی پوچھنا ہے، اور کچھ تو ان کو خیال آ گیا، کچھ ان کو حیا آ گئی۔ لیکن دو کم از کم اس میں ایسی شخصیات پائی جاتی ہیں ان چار میں، جن کے نام نامینیٹ کیے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جن میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جن کے اندر سیلف ریسپیکٹ کا کوئی ایٹم مالیکول نظر نہیں آ رہا، اور یہ عظیم شخصیات ہیں جناب مظہر عالم میاں خیل صاحب، اور یہ ہیں سردار طارق مسعود صاحب۔ یعنی یہ لوگ ہیں جن کو آخری وقت تک، وہ ایک تھے نا جسٹس پتہ نہیں صدیقی صاحب یہ کون تھے، جو مرنے والے تھے، آئی سی یو میں تھے، ان کو گورنر سندھ بنا دیا نواز شریف صاحب نے، وہ مرتے مرتے فرشتہ اجل کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے وہاں پہ آگے کہ میں ایک دفعہ مرتے سے پہلے سندھ کے گورنر کا حلف اٹھا لوں، پتہ نہیں اٹھا سکے، اسی دن مر گئے تھے، اگلے دن مر گئے تھے، یہ حلف اٹھایا تھا انہوں نے یا کولیپس ہو گئے تھے، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، سعید الزماں صدیقی نام تھا، یہ پتہ نہیں ان کا کیا نام تھا۔ تو لوگوں کے یہ بھی حالات ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی ججمنٹ نہیں، اور یہ لوگ جج رہے ہیں، اندازہ لگائیں کہ یہ وہ لوگ پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں جنہیں موقع محل اور اس وقت حالات کیا ہے پاکستان میں، اس پہ ان کی کسی بھی قسم کی کوئی ججمنٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جج کرنے کی صلاحیت نہیں دی۔ تو یہ دو شخصیات جو ہیں، مظہر عالم میاں خیل اور سردار طارق مسعود کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ رضامندی کر چکے ہیں، مقبول باقر صاحب کنفیوزڈ ہیں۔ اب آپ کو اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا وے فارورڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر، ٹی وی چینل، سوشل میڈیا ظاہر ہے سب سے زیادہ آزاد آپ کے ہاتھ میں، ہم ان تمام جج صاحبان کو احساس دلانے کی کوشش کریں کہ آپ کوئی سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک جج بن کے کوئی اچھا کام نہیں کرنے چلے، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کو تباہ کرنے جا رہے ہیں، آپ آئین پاکستان کے اور سپریم کورٹ کے خلاف ایک سازش کا، پاکستان کے لوگوں کے انسانی حقوق، پاکستان کی جمہوریت کے خلاف ایک گھناؤنی سازش کا حصہ بننے آپ جا رہے ہیں۔ اور اس کام میں جتنی اس کار خیر کے اندر مدد ہماری ٹی وی چینل کر سکتے ہیں، ٹی وی اینکر کر سکتے ہیں، رپورٹر کر سکتے ہیں، ٹی وی چینلز کے پروگرامز میں آنے والے گیسٹ کر سکتے ہیں، پاکستان کے اخباروں کے اداریے لکھنے والے کر سکتے ہیں، رپورٹرز اپنی خبروں کے اندر اگر دو جملے اور ایڈ کر سکتے ہیں، بار ایسوسیشنز اس پہ پوزیشن لے سکتی ہیں، اور یہ وہ ڈسکشن ہے جو بار ایسوسیشنز میں بھی ہونی چاہیے، ٹی وی پروگرامز میں بھی ہونی چاہیے، ہوٹل کی لابیز میں بھی ہونی چاہیے، جہاں شادی بیاہ ہو رہی ہے وہاں پر بھی ہونے چاہیے، اور یہ ہونی چاہیے سکولز کے اندر اور کالجز کے اندر، اور یہ ہونی چاہیے جہاں پر لوگ بتا سکیں کہ یہ کتنا گندا کام کرنے چلے ہیں، تاکہ ان کے بچوں تک، ان کی بیوی تک، ان کے گھر والوں تک، ان کے رشتہ داروں تک، ان کے کان تک آواز پہنچے کہ صدا کیا ہے قوم کی، جیسے کہتے ہیں کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو، ان کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ کتنی بڑی سازش کا حصہ بننے چاہ رہے ہیں، آپ کتنا قابل نفرت قسم کا کام کر رہے ہیں، تاکہ جو تھوڑے سے مالیکیول جو سیلف رسپیکٹ ہیں، جو ہم نے دیکھا کہ مشیر عالم صاحب کے اندر کوئی تھے 2-2.5 سیل برین کے، تو انہوں نے کام کیا، ان میں باقیوں میں بھی کوئی ان میں شرم آئے اور یہ جو ریفیوز کر دیں اس سے سارے کے سارے، تاکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہاں پر بھی ایک تھپڑ ان کے منہ کے اوپر جا کے پڑے جو وہ سازش کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے اس کے سامنے اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ جو اقدام اٹھا رہے ہیں 19 تاریخ کو جوڈیشل کاؤنسل آف پاکستان JCP کی، تو یہ میلافائڈ ہے، یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، اور ان کی تمام تر ریزننگ جو ہے اس اسٹیج پہ فلاڈ ہے، اور سرکمسٹانسز یہ ہیں، یہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو یا اعتزاز چودھری صاحب کو، اعتزاز احسن صاحب کو، یا پھر اسے کہتے ہیں جواد خواجہ صاحب کو، اس کو ایگزامن کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر ہی کیا ایک پٹیشن لائی جا سکتی ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تو اب ذہنی صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز کو انہیں ریسٹرین کر دینا
دینا چاہیے. اس کی ہسٹری میں بڑی ایگزامپلس ہوتی ہیں لیگل سسٹمز کے اندر کہ جب کوئی شخص ذہنی توازن کھو بیٹھا ہو, جب وہ سارے اقدامات آئینی لیگل نہ کرتا ہو, اس کا ہر قدم صرف اپنے ذاتی انٹرسٹ میں, اپنی ایکسٹینشن اور اپنے ٹینیور کو بڑھانے میں ہو, تو پھر آپ کو اسے آفیشیل پوزیشن, ایگزیکٹو پوزیشن سے ریسٹرین کر دینا چاہیے. اچھا جی, اب اس میں ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ پاکستان بار کاؤنسل کے حامد میر صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل کے 7 جو ممبرانز ہیں انہوں نے اس پہ ایک ریزولوشن بھی کیا ہے, اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو انہوں نے خط بھی لکھا ہے کہ یہ جو ایڈ ہاک ججز کی ایکسپینشن ہے اس سے سپریم کورٹ تباہ ہو جائے گی اور یہ بالکل ایک غیر آئینی, غیر قانونی قسم کا اقدام ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں, ابھی تک میں نے دیکھا نہیں, اگر آ چکا ہے تو مجھے اس میں معافی کا میں یعنی آئی شوڈ بی اپالوجائزنگ. میں شروع میں کہہ دیتا ہوں کہ مجھے معافی دے دیں اگر میں نے مس کر دی ہے چیز, لیکن میں نے دیکھا نہیں ابھی تک پوزیشن سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی. میں نے پوزیشن نہیں دیکھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی, پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی, سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی, بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پوزیشن لینے کے بعد, ریزولوشنز کے بعد, ان سب کو ایک پٹیشن لانی چاہیے سپریم کورٹ کے سامنے, فل کورٹ پوزیشن, کہ سپریم کورٹ کی اس طرح کی ایڈ ہاک ججز کی ایکسپینشن جو ہے یہ خالصتاً ایک سازش ہے اگینسٹ دا سپریم کورٹ اور اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اور یہ پاکستان میں ایک گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے پاکستان کی جمہوریت کے خلاف. اچھا, اب اس کے ساتھ اس دوسری چیز پہ آ جائیں جو اس سے لنکڈ ہے, پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی جو کوشش ہے PMLN کی, جس کے حوالے سے بہت کچھ وہ بول چکے ہیں. یہ کہیں جا نہیں رہا یہ بیلون, مجھے لگ رہا ہے یہ بیلون اڑ نہیں رہا. یہ بیلون اڑنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ بیلون اڑ نہیں رہا. اور یہ بیلون نہ اڑ سکنے کی جو ایویڈنس ہمارے سامنے 2 جگہوں سے کم از کم بڑی واضح طور پہ آئی ہے. ایک ہمارے سامنے ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا امیج آیا ہے, قابل شرم قسم کا, جہاں پر پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور پاکستان کے ڈیفیکٹو فائنانس منسٹر اور پاکستان کے ڈیجور فورن منسٹر جناب اسحاق ڈار شریف خاندان کے سمدی جو ہیں, وہ ایک نماز والی ٹوپی انہوں نے سفید پہنی ہوئی ہے. خاصی بارش قسم کی ان کی صورتحال لگ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شخص کسی عبادت کی جگہ سے باہر نکل رہا ہے. داتا دربار کے باہر وہ کھڑے ہیں, ان کے آگے پیچھے بھی 2-4 جو مالی موالی کھڑے ہیں, انہوں نے بھی سفید رنگ کی نمازی ٹوپیاں جو ہیں وہ پہنی ہوئی ہیں. اور یہ نمازی ٹوپیاں پہن کے داتا دربار کے باہر بیٹھ کے یہ حضرت داتا گنج بخش کی جو انہوں نے بےزتی کی ہے اور جو انہوں نے وہاں پر تماشا کیا ہے حضرت داتا گنج بخش, وہ یہ ہے کہ وہاں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, وہی بتائیں 4-5 ریزنز کہ بین ہمیں کیوں کرنا چاہیے, کیونکہ سیاسی جماعت یہ کر رہی ہے. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ابھی اس کا کوئی حتمی طور پہ فیصلہ جو نہیں ہوا کر ہم سکتے ہیں, لیکن ابھی اس میں ہم نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہم نے بات چیت کرنی. اتحادی کون ہے ان کے؟ اتحادی ان کے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, اتحادی ان کے ہیں MQM. وہ ابھی تک میرا خیال ہے خاموش ہیں, ان کی کوئی ڈیفینیٹ پوزیشن سامنے نہیں آئی تحریک انصاف کو بین کرنے کے حوالے سے. مجھے ویسے شک ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کم از کم اس کا حصہ جو ہے وہ نہیں بننا چاہے گی. اچھا, نہیں بننا چاہے گی اس لیے بھی کہ اس کے خلاف بڑا رد عمل اور ریئیکشن ہوا ہے. جس قسم کا رد عمل میں چاہتا ہوں کہ 4 ایڈ ہاک ججز کے خلاف ہو, وہ وہاں تو ابھی نہیں آیا اس طرح کا, لیکن یہاں جو پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کا جو ان کی خواہش ہے, اس کے خلاف بڑا رد عمل آیا. اور وہ رد عمل سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی ہے. وہ پہلے ہی آ چکا تھا جماعت اسلامی کی طرف سے, وہ آ چکا تھا بہت سے سیاسی لیڈرز جیسے شاہد خاقان عباسی ہیں, مفتاح اسماعیل وغیرہ کے لوگ ہیں, وہاں پہ مصطفیٰ کھوکھر ہے. لیکن وہ رد عمل جو ہے وہ اب آپ کے سامنے ANP سے بھی آ رہا ہے. وہ رد عمل جو ہے آپ کے سامنے بہت وکلا سے, بہت سول سوسائٹی سے, ہیومن رائٹ کمیشن نے اس کو رد کیا ہے. ڈان اخبار نے اس کے اوپر بڑا تگڑا قسم کا ایڈیٹوریل لکھا ہے کہ چیز نہیں ہو سکتی. اور سب سے بڑھ کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے یہ کہا امریکہ میں, واشنگٹن میں ایک دن پہلے, کہ ہم اس کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں. اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ڈار صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ حتمی طور پر فیصلہ نہیں ہوا. اور ڈار صاحب کی جو ایویڈنس ہے اس سے بڑھ کے جو ایویڈنس ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے میاں جاوید لطیف صاحب کی, جنہوں نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس پہ عجیب و غریب قسم کی انہوں نے چیزیں کہی ہیں جو آپ پڑھیں بھی تو ٹھیک سے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک قسم سے چیز نکلی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بین کرنا جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہے. اب ذہن میں رکھیے کہ میاں جاوید لطیف صاحب نواز شریف صاحب کے دستے راستور کے بہت قریب ہیں, اور جو بھی چیز وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں نواز شریف صاحب کی رضامندی ہے. اس کا مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آئیڈیا اور بیلون ہے یہ اتنا گندا تھا, یہ اتنا ٹاکسک تھا, گٹر قسم کا یہ آئیڈیا تھا کہ چونکہ اس کے خلاف بہت زیادہ رد عمل ہوا ہے, اس لیے PMLN کا ایمان تھوڑا سا متزلزل ہو گیا ہے. اس سٹیج پہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ تحریک انصاف کو بین کرنے والا آئیڈیا جو ہے یہ کوئی بہت زیادہ
چلنے والا آئیڈیا نہیں ہے. تو پھر ایڈ ہاک ججز والی کہانی بھی فوت ہو جائے گی, کیونکہ ایڈ ہاک ججز جو ہے وہ ایڈ ہاک ججز اس بینچ کا تو حصہ بن نہیں سکتے. جس 13 ممبر کی فل کورٹ بینچ نے ریزرو سیٹس کا فیصلہ سنا تھا, اس کو تو وہی بینچ ریویو کر سکتا ہے. ان کی تو حکمت عملی یہ تھی کہ ہم یہاں سے تحریک انصاف کو ہی لٹکا دیں یا اس کو بین کر دیں یا کچھ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کر دیں, جس کے نتیجے میں کہا جا سکے کہ جب نہ بانس رہا نہ بانسری تحریک انصاف ہی نہیں بچی تو اس کو ریزرو سیٹس کہاں سے ملیں گی. بس ان کی اتنی ہی بیچاری, وہ کہتے ہیں نا کہ ملا کی دھوڑ مسجد تک. یہ جو ہمارے چلانے والے ہیں جن کو ہم اتنے عرصے سے بہت عقل مند سمجھتے رہے, اور ہم خود کتنے نادان بے وقوف نہ سمجھ تھے کہ ہم ان کو اتنا عقل مند سمجھتے رہے, ان کی ٹوٹل عقل اتنی ہی تھی. ایک دن پہلے آپ نے دیکھا, میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے عقل مند لوگوں کے ایک جو ان سے لنکڈ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس میں یہ پوری ایک ڈس انفارمیشن کی گئی انتہائی واحد قسم کی کہ سی آئی اے نے ثابت کر دیا ہے, سی آئی اے کو انفارمیشن ملی ہے کہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی را جو ہے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے میں کوئی رول پلے کیا ہے اور بندوق بھی دی اور یہ بھی کیا وہ بھی کیا. دیکھیں, اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے, ان کو ضرور کرنا چاہیے اپنے دشمنوں کے خلاف پروپیگنڈا, لیکن آپ جو بولتے ہیں, جب بھی آپ بولتے ہیں, کوئی بھی شخص جب 1-2 منٹ بولتا ہے یا کہیں کوئی تحریر لکھتا ہے یا ٹویٹ کرتا ہے, آپ کو اس کی انٹیلیجنس, اس کی انٹلیکٹ اور اس کی مینٹل کیپیسٹی کا پتہ چل جاتا ہے. یہ ہمارے بڑے بڑے سپیریئر انٹیلیجنس یا سپریم انٹیلیجنس والے اور جتنے بھی لوگ ہیں, یہ جس قسم کی چیزیں کرتے ہیں اس سے ان کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے. تو وہاں پر بھی وہی ذہانت ہے را پہ الزام لگانے میں ڈونلڈ ٹرمپ والی, اور یہ جو پوری کی پوری تھنکنگ ہے کہ ہم 4 ایڈ ہاک ججز لائیں گے, ہم پی ٹی آئی کو بین کر دیں گے, اس کے اندر آپ کو اسی قسم کی تھنکنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. بہرحال میں ایک اور چیز آپ سے تھوڑی سی شیئر کر لوں بہت ہی کوئکلی 1 منٹ کے اندر, کہ یہ اتنے فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں کہ وہ جو نجم سیٹھی صاحب نے 1-2 دفعہ تھریٹ لگائی تھی کہ جج صاحبان اگر کنٹرول نہ ہو سکے, اس وقت معاملہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ تک تھا, اب اس میں سپریم کورٹ بھی شامل ہو چکی ہے, اس میں کچھ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان بھی شامل ہو چکے ہیں, اس میں اب میڈیا کا بہت بڑا حصہ بھی شامل ہو چکا ہے. تو اگر یہ لوگ کنٹرول نہ ہوئے, اس وقت صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج تھے, تو ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے, ادارے بڑا سخت قسم کا اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, تو 2.5 لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں. اور یہ کہ مارشل لا وغیرہ کا انہوں نے انڈیکیٹ کیا تھا, نجم سیٹھی صاحب نے ایک تھریٹ دی تھی, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کسی کے کہنے پہ دی تھی, میرا خیال ہے ان کا اپنا ایک انالیسس تھا, ان کی ایک سینس تھی, سکس سینس تھی ان کی. تو اس کو رول آؤٹ نہیں آپ کر سکتے. جو صورتحال ان کے سامنے پیدا ہو چکی ہے کہ یہ نہ پی ٹی آئی کو بین کر پا رہے ہیں, نہ یہ ایڈ ہاک ججز کی اندر کوئی بہت زیادہ ان کو کامیابی مجھے لگتا ہوگی, تو فرسٹریشن ہو سکتا ہے ان کی اتنی ہو, عقل چونکہ زیادہ نہیں ہے تو یہ ہو سکتا ہے ایمرجنسی یا مارشل لا کا بھی سوچیں. تو اسی حوالے سے مجھے ایک انفارمیشن آپ سے شیئر کرنی ہے کہ امریکہ کے بہت سے حلقوں میں جو نیو یارک میں بھی ہیں اور واشنگٹن کے اندر بھی ہیں, گزشتہ چند ہفتوں سے میرے کان میں یہ بات پڑ رہی ہے کہ یہاں بہت سی ڈسکشن اور چیٹر یہ ہو رہی ہے کلوز میٹنگز کے اندر کہ پاکستان کا جو آرمی چیف یہاں پہ آیا تھا جنرل عاصم منیر, اتنا تھکا ہوا آرمی چیف پاکستان کا کبھی امریکیوں نے دیکھا نہیں. امریکی ڈپلومیٹس جو پاکستان میں ایمبیسڈرز, ایکس ایمبیسڈرز اور ڈپلومیٹس جو پاکستان پہ کام کر چکے ہیں, انٹیلیجنس کے وہ آفیشلز جن کا پاکستان کے ساتھ ایک انٹریکشن ہے, ریٹائرڈ اور سرونگ ملٹری آفیسرز یا اور بہت سے لوگ جن کو پاکستان سے کوئی نہ کوئی واسطہ ان کا ہے, ان کی مختلف جگہوں پہ جو ڈسکشن میرے سامنے آئی ہے, اور ابھی ریسنٹلی واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک کے اندر بھی ایسی ڈسکشن ہوئی جہاں پر بہت سے ریٹائرڈ امریکن ڈپلومیٹس, ایمبیسڈرز وغیرہ جو تھے, انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس کا سم ٹوٹل یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے چیف جو ہیں ان کی ایک سینس آف ڈائریکشن ہوا کرتی تھی. یہ جو چیف یہاں پہ آیا ہے, اس کے بارے میں لوگوں نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ نہ تو یہ بول سکتا ہے, نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہتا ہے, اس کی کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے, اس کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت زیادہ ان امپریسو ہے. اس کو کمپیئر کیا گیا ہے آؤٹ گوئنگ جو پچھلے چیف تھے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ اس کے مقابلے میں, کیونکہ جنرل باجوہ بھی اس سیریز آف آرمی چیفز کو ریفلیکٹ نہیں کرتے تھے جن سے اس سے پہلے واشنگٹن کا واسطہ پڑا ہے یا واشنگٹن نے ڈیل کیا ہے, ان کے مقابلے میں جنرل باجوہ بھی نسبتاً کمزور ہی لگے. لیکن جنرل باجوہ اس چیف کے مقابلے میں خاصے سوفیسٹیکیٹڈ تھنکنگ رکھتے تھے. اچھا, ایک اور بڑی چیز جو اس چیف کے لیے اور ان کے جو 2-2.5 لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑی سی باعث تعجب یا پریشانی ہونی چاہیے کہ جو ان کو اس سے بھی کمپیئر کیا گیا ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ ان کے مقابلے میں ان کو زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھا گیا ہے, کوہیرنٹ سمجھا گیا ہے,
اور یہ بھی ہے کہ جو میونخ کی کسی کانفرنس میں جب وہاں پہ تھے تو ہی گیو اے ویری گڈ اکاؤنٹ آف ہمسیلف، اور وہاں پہ جو باقی لوگ بول رہے تھے ان کے مقابلے میں اگر وہ وہاں پہ ندیم نہ ہوتے، جنرل ندیم انجم نہ ہوتے تو پاکستانی اپنا پوائنٹ آف ویو ہی پریزنٹ نہیں کر پا رہے تھے. اینڈ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے اس نے اپنا پوائنٹ آف ویو بہت بہتر طور پہ وہاں پہ پریزنٹ کیا. تو کمپیریزن یہ کیا جا رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، زیادہ آرٹیکولیٹ ہے، سمجھدار ہے، اور چیف جو ہے وہ ان دا لانگ لائن آف چیفس بہت ہی زیادہ کمزور ہے. انڈر دا سرکمسٹانسز آپ کو ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ اس چیف کے مارشل لا کو امریکہ اور ویسٹرن ایلائز جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ ہو سکتا ہے ذہنی انتشار میں لگا دیں مارشل لا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کے مارشل لا کو قبولیت جو ہے وہ نہیں مل سکے گی. ہو سکتا ہے کہ ان کے آگے پیچھے رفقہ کار کو بھی اس کا اندازہ ہو. میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.